हेलो। नैरेटिव्स में खुश आमदीद। कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 2 रोज़ा कबायली जिरगे से खिताब किया। अगरचे खिताब तो था पश्तो में, और जब आप मुकामी ज़ुबान में बात कर रहे हों तो तब बहुत सारी चीज़ें आप खुल के कर सकते हैं, और ये कि उसकी वजाहत कौमी मीडिया पे कुछ छोड़ दी जा सकती है। लेकिन बड़ा अहम जरगा था, और इसमें दो पहलू जो हम चाह रहे हैं कि हम उसके साथ तबसरा करें। पहला ये कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मरकज़ के दरमियान, और मरकज़ में जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनके दरमियान जो है वो तनाव की कैफियत कैसे है। और ये तनाव कोई सियासी तनाव नहीं है, और ना ये कोई खान साहब की रिहाई के लिए है, बल्कि ये कुछ इख्तियारात के लिए है, और कुछ सिक्योरिटी डोमेन के अंदर अपनी टर्फ को बढ़ाने के अंदर है। और ये कंटेस्ट हो रही है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और उसके साथ उसके ज़ैली इदारों के दरमियान। उसके ऊपर बात हुई उन्होंने, और बात फिर दहशत गर्दी के हवाले से हुई, खदशात का इजहार किया गया, और वो कम नहीं हो रही। और कुछ दादोशुमार कुछ एनजीओज़ की तरफ से आए, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के डाटा के अंदर तो हमले कम हुए हैं, लेकिन पैटर्न बता रहे हैं। और लोगों का गम और गुस्सा जो इस जिरगे में था वो भी बता रहा है, सेंटिमेंट ये थमा नहीं है सिलसिला। और उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन अटैक्स की बात हुई, ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसकी तरफ हम बहुत पहले से इशारा कर रहे हैं कि ये एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर सकती है, क्योंकि इसको गुल बहादुर टीटीपी और ग्रुप भी इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। और इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट से तो बाईपास हो ही जाता है टारगेट। और लेकिन ये कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बहरहाल वो भी उसके ऊपर बहस मुबाहिसा रहता है कि हुकूमत की तरफ से या मिलिटेंट्स की तरफ से, और मिलिटेंट्स के लिए सहूलत है इसको इनकार करने की। और ये बड़ा अहम मसले के तौर के ऊपर सामने आया कल। अगर ये ईरान और अमेरिका के मामलात कुछ ज़्यादा पेचीदा ना हुए तो कल हम इसके ऊपर आपके सामने बड़ा तफसीली एक वीलॉग करेंगे, और डाटा और प्रेजेंटेशन के साथ कि असल मसला ये ड्रोन स्ट्राइक्स का है क्या, कहाँ से आ रहे हैं, कौन बना रहा है इसका। फिर एक पूरा आपको बड़ा दिलचस्प एक ग्लोबल पहलू भी बताएंगे कि ये शुरू किसने किया था, और अब पहुँचे कैसे, बात पहुँची कहाँ तक। तो वो तो हम करेंगे बाद में। तो ये जरगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त तनाव है, ये सारा जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, इसमें तो कोई कोई दो राय नहीं है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो सूबाई हुकूमत नहीं करती। जब गंडापुर साहब सीएम थे तो बैरिस्टर साहब भी उनके साथ ही थे, उनकी टीम के अंदर। तो अब पता नहीं किस टीम के अंदर है। तो तब वो कहते थे जी कि हमें अफ़गानिस्तान से बात करने का अख्तियार दिया जाए। तब हमारा मौक़िफ़ यही था, और अभी भी यही है कि मामलात जो हैं यकसुई के साथ रियासतों की सतह पे करने चाहिए। और ये कि जो सूबाई हुकूमतों को मामलात में वफाकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और उनके मौक़िफ़ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसके ज़रिए हल होने चाहिए। लेकिन जो मलबा है वो पहले भी जो है वो गिरता था सूबाई हुकूमत के ऊपर। जो भी नाकामी हो जाए आपके सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, एक तो ज़ाहिर है कि आप स्ट्राइक्स अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं, प्रिएंटिव स्ट्राइक्स हैं, कितनी इफ़ेक्टिव हैं कितनी नहीं है, ये कल मैंने डॉन के कॉलम लिखा, उसे पढ़िएगा कि उस डिपेंड करता है प्रिसीजन आपकी कितनी है, और वो आती है आपकी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए। जो कोलैटरल डैमेज की बातें आती हैं तो ज़ाहिर है कि ये एक ख़ासा पेनफुल होता है लोगों के लिए। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आलमी राय जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और हमने देखा भी उसको पिछले दिनों। लेकिन इसको तो हट के कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी चलती तो है रावलपिंडी की ही तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से भी कुछ ट्रैफ़िक उसकी तरफ जाती है। लेकिन ये अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के ऊपर सूबाई हुकूमत का इत्तेफाक होना ना होना, ये तो अपनी जगह के ऊपर एक मसला है, पॉलिटिकल मसला है। लेकिन इससे सूबाई हुकूमत
کا کوئی دباؤ نہیں ہے وفاقی حکومت کے اوپر، پاکستان کے مقتدر اداروں کے اوپر، کہ وہ اس کی پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکے، کہ وہ جیسے چاہے مذاکرات کرنا چاہے تو مذاکرات کرے، آپریشن کرنا چاہے تو آپریشن کرے، پریمٹیو اسٹرائکس ہیں تو پریمٹیو اسٹرائکس کے اوپر ان کے صوبائی حکومت کے تو یہی تحفظات ہیں کہ جو پاکستان کے قبائلی اضلاع کے اندر خیبر پختونخوا کے آپریشن ہو رہے ہیں، وہ ذرا خاصا ایک اندرونی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس پہ آن بورڈ لیا جائے، آپریشنز کو جو ہے وہ کنسنٹ کے ساتھ کیے جائیں، اور کہیں پہ جہاں پہ آپریشن ضروری نہیں ہے، بات چیت سے ہو سکتی ہے مسئلہ حل، وہاں پہ اس سے کام لیا جائے، تو یہ ان کا موقف ہے۔ صوبائی حکومت کی اپنی کنسٹرینس ہیں، اس نے جواب دہی اس نے دینی ہے، یہ ایک اور زاویہ ہے کہ جواب دہی لوگوں کو دینی ہے کے پی کی گورنمنٹ نے، لیکن وہ ان ایکشنز کی جواب دہی دینی ہے کہ جو وفاقی حکومت اور اس کے ادارے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور اس کے اوپر یکسوئی کا یہ عالم ہے، لیکن افغانستان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اب؟ یہ تو جرگہ ہوا، یہ تو پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے اندرونی جو مسائل ہیں ان کی ریفلیکشن ہمارے سامنے آ گئی۔ اب افغانستان کے فرنٹ کے اوپر ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں تو بس پریمٹیو اسٹرائکس کا پتہ چلتا ہے اور وہاں سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اورمچی کا جو ہے وہ اورمچی کہیں پہ گم ہو گئی، تو پہنچی ہوئی تھی استنبول پچھلے دنوں، استنبول میں سے کچھ نکلا یا نہیں نکلا اس بات چیت میں ہمیں ابھی اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ کہ کشیدگی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور یہ جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس کے کمی کے امکانات نہیں ہیں ابھی پاکستان اور افغانستان میں۔ اور اسی دوران افغانستان کا میڈیا بہت خوش ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے، جو پختون حامل نیب کے جو سربراہ ہیں اور پی ٹی آئی کے توسط سے وہ اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا، پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ یہ تو افغانستان کے اوپر قبضے کا سوچے میں نہیں۔ ویسے پاکستان یہ تو نہیں سوچا، پاکستان کا موقف تو دہشت گردی کے حوالے سے ہے کہ وہ اس کے اڈے ختم کیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ سوچے میں نہیں، کیونکہ یہ تو بڑی بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے، سوویت یونین کا، نیٹو کا، امریکہ کا، اور تو پاکستان کو اس کے انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ یہ بڑا ہائی لائٹ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بیان تو ہو رہا ہے، اور ہمیں اچکزئی صاحب کے پورے موقف کا بھی پتہ ہے۔ انہوں نے طالبان کے حق میں جو یو ٹرن لیا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک بات کی کہ جو یو این کے جنرل سیکرٹری کو چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے دوسری نمائندوں کو بلائیں، ان کو بلائیں اور ان کے درمیان بات چیت کروائیں اور مسئلے کو حل کریں۔ تو کیا یو این کے پاس کوئی ایسی باڈی ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی جرگہ کرے، دو فریقوں کو بلائے اور بیٹھ کے وہ کرنا؟ اس کے پورے ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے میکینزمز ہیں، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے، وہاں پہ بات جاتی ہے اور اس پہ کنسنسس ہوتا ہے۔ ہاں، سیکٹری صاحب جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر کوئی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی جرگے والا فورم نہیں ہے جو خاص طور کے اوپر یہ جو سرحدی معاملات، دہشت گردی کے معاملات ہیں، اتنے پیچیدہ ہیں، اس کے اوپر تو یو این سیکیورٹی کونسل کی اپنی قراردادیں، طالبان خود آلریڈی سینکشنز کے اندر اس کے اندر ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ فورس اسٹیٹ کے ساتھ ایک ایسی فورس جس کو بھی صرف روس کے علاوہ کسی نے باضابطہ طور پہ تسلیم نہیں کیا، اس کے ساتھ یو این جو ہے وہ بات چیت شروع کر دے؟ تو یہ ایک خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اچکزئی صاحب کی سوچ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سمپلسٹک ہے۔ شاید خان صاحب کے ساتھ رہتے رہتے وہ اثرات بھی آتے ہیں، کہیں پہ سادہ سوچ کا، یعنی کوئی گنجلک سوچنا ہو، اس کے فائدے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈومینز جو ہیں وہ ان پولیٹیکل ڈومینز ہیں، اور گورننس کے اندر سمپل سولوشن چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ جو بارڈر سیکیورٹی اسٹیٹ کے معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ معاملہ تو اس سے بھی پیچیدہ ہے کہ یوگ کلا سیف اللہ کی سیٹ کے اوپر بالآخر جو خوشحال خان کاکڑ کو کامیاب قرار دیا گیا تھا، پچھلے مہینے انہیں حلف بھی اٹھا لیا تھا، ان کی جو ہے نیشنل عوامی پارٹی، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی باقاعدہ اب وہ پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے۔ اچکزئی صاحب کے لیے چیلنج تو ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو پرانی ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں پختونخوا کی،
وہ تقریباً اس وقت ڈکے کے اوپر ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دوبارہ سے ابھر نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ ایک پوری ایڈیالوجی ہے. اگر یہ لیکن سٹرکچر ویک ہو گئے ہیں، کمپرومائزز کر لیا ہے انہوں نے بہت ساری، کبھی ریاستوں کے ساتھ، کبھی بڑی پارٹیوں کے ساتھ، اور کبھی ان کے اوپر جو وہی الزام لگے جو کبھی پیپلز پارٹی کے اوپر لگتے تھے، تو ڈکے کے اوپر ہیں. اور جب ڈکے کے اندر پارٹیز ہوں تو وہاں پہ ریٹورک کا لیول جو ہے وہ خاصا بڑھ جاتا ہے. وہ خواہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، وہ خواہ یہ اچک زئی صاحب کی پارٹی ہے، اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں، تو ان کا ریٹرک جو ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے. اس کے اندر وہ کر کچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ بیان بازی کریں. تو بیان بازی سے بڑھ کے کچھ اس وقت ان جماعتوں کو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے سہیل آفریدی صاحب نے ایک جرگہ بلایا، وہ اس میں قبائلی عمائدین ہیں، اس میں بات ہو رہی ہے، ان ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے، اور زیادہ کریٹیکل انداز میں ہو رہی ہے جتنی توقع کی جاتی تھی ایک دور میں قوم پرست جماعتوں سے، خاص طور پہ نیشنل پارٹی سے، پختونخوا ملی میپ سے، تو ان سے کی جاتی تھی. اب وہ پی ٹی آئی لگتا ہے کہ وہ ایک قوم پرست جماعت ہی بنتی جا رہی ہے، اور وہ اس نے اپنی ڈومین مارک کر لی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اور وہ جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی نے کی ہے، پنجاب کے اندر جو ہے PMLN اپنی ڈومین کو مارک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس میں PTI کی یہ والی جو پالیٹکس ہے اس نے ان قوم پرست جماعتوں کو خاصا نقصان پہنچایا. اس میں وہ طالبان کے ساتھ کبھی ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں، افغانستان کے ایشو سے لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو اصل مدعا ہے اس کی طرف نہیں آتے. UN کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہ جو عام لوگ پریشان ہیں اس پوری دہشت گردی کے خلاف جنگ سے، ان کے جینون کنسرنز ہیں، ری لوکیشنز ہیں، وہ نہیں ہو رہی. اور پھر یہ کہ وزیر اعلیٰ نے ایک بہت خوفناک مسئلہ بھی یہاں پہ چھیڑا کہ حراستی مراکز کے اندر کچھ لوگوں کی تعداد بھی بتائی جن کو کچھ اداروں نے کہا کہ ان کے لیے کچھ احکامات چاہیے. وہ بہت ہی کریٹیکل تھا، اور لیکن صوبائی حکومت نے کہا کہ وہ ان معاملات کو قانون کے مطابق دیکھیں گے. تو معاملات جو افغانستان کے ساتھ ہیں اس کی ایک ڈائمنشن لوکل ہے، اور یہ لوکل ڈائمنشن صوبائی حکومت کی ہے. کبھی کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس وقت اگر عوامی نیشنل پارٹی کی یا JUI کی حکومت ہوتی خیبر پختونخوا میں، تو کیا مرکز کے اور صوبے کے معاملات ایسے ہوتے؟ غور کیجیے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کشیدہ ہوتے، کیونکہ دونوں پارٹیز کا جو موقف ہے اور وہ خاصا مختلف ہے، اور معاملات کافی گھمبیر ہو چکے ہوئے ہوتے. PTI نے وہ جو رستہ اختیار کیا خیبر پختونخوا میں، اس نے بالکل ایک، آپ کچھ سالوں کے بعد آئیڈیا ہوگا، اندازہ ہوگا کہ یہ ایک کم از کم درمیانی اپروچ تھی. کوئی بہت بڑا چیلنج مرکز کے لیے نہیں کیا. اور مرکز نے ضرور سوچا تھا ہوگا کہ اس وقت مولانا ہوتے تو وہ کس طرف ہوتے، اور اگر نیشنل پارٹی ہوتی اور کمزور ہوتی اگر، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی اس وقت افغانستان کے مسئلے کو لے کے. کیونکہ ان کا جو سٹیک ہے افغانیت اور پورا ایک آئیڈنٹی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، تو ان کی پالیٹکس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ دباؤ آنا تھا. وہ ان کی پوزیشنز ہونی تھی. مولانا کی پوزیشن طالبان کے ساتھ مسلکی اعتبار سے، ان کے نظریاتی، سیاسی، جنگی حلیف ہونے کے حوالے سے، جنگی حلیف سے مراد کے جس وقت جنگ میں تھے یہ ان کی حمایت کرتے تھے، تو وہ ان کے کریڈینشیلز جو ہیں وہ خاصے اور کریٹیکل ہو سکتے تھے، حالات دیگر گوں ہو سکتے تھے. ابھی بھی سارا ملبہ صوبائی حکومت پہ ڈالنے کے بجائے مرکز کو چاہیے کہ چیزیں اپنے طور پہ ہی جیسے وہ لے کے چل رہا ہے اس کو دیکھے، اپنی پالیسیوں کو ریویو کرے کہ کیسے اس کو بہتری لائی جا سکتی ہے، اور معاملات کو صلح سے، یا آپ کے ذہن میں جو بھی اس کا آپریشنل نوعیت ہے اس میں آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کریٹیکل ہے، تنقید کرنے والی ہیں، کوئی پروٹیسٹ کریں گی، لیکن روکنے والا تو کوئی نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے نیریٹو ود عامر رانا کے ساتھ. کل کریں گے بات ڈرونز کے اوپر.
اگر ہمیں موقع دیا ایران اور امریکہ کے سیز فائر نے تو کل ہم کریں گے اس موضوع پر۔ خدا حافظ۔